बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राज HD TV। आज हमारा मौजू है तालीमी निज़ाम तरीक़ा कार में तब्दीली लाते हैं, औक़ात में तब्दीली लाते हैं, मगर तालिब इल्मों से वो नताइज हासिल नहीं हो रहे जो किसी भी तरक्की पजीर ममालिक के लिए होने चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो निसाब है उसको रट्टा सिस्टम कह लीजिए या एग्ज़ामिनेशन सिस्टम कह लीजिए, जिसमें बच्चे की नॉलेज का नहीं बल्कि याददाश्त का इम्तहान लिया जाता है। साल भर तक बच्चा पढ़ता रहता है और उसके बाद एक ही दिन में 3 घंटे में उसकी ज़हानत का इम्तहान की शक्ल में लिया जाता है। अब सोचने की बात यह कि एक बच्चा साल भर पढ़ता रहा है, मुमकिन है इम्तहानों के दिनों में कुछ उसके साथ ऐसा मिसहैप हो जाए, उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो बीमार हो जाए, खुद से बीमार हो जाए, रास्ते में आते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो अब ये वो सूरत हाल होती है जिसकी वजह से उसका पूरा एक साल ज़ाया हो जाता है, उसकी कारकर्दगी, उसकी ज़िंदगी का एक साल कम हो जाता है। यही वजह है कि तालिब इल्मों ने इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद को छोड़ दिया है और वो कभी अकेडमियों में जाते हैं, कभी वो सिफारिश ढूंढते हैं, कभी वो कोई ऐसा तरीक़ाकार ढूंढते हैं कि वो शॉर्टकट लगाकर कामयाबी हासिल कर लें। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि तालीम वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, उस पर अपनी उम्र सर्फ करनी पड़ती है, अपना आप मिटाना पड़ता है, अपना वक्त देना पड़ता है, जब जाके एक तालिब इल्म इस काबिल होता है कि वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सके। अब इसमें जो सबसे बड़ी वजह है मुझे या तमाम लोगों को नज़र आती है वो तरीक़ा इम्तहान है, उसके बाद हमारा निसाब है और उसके बाद कारकर्दगी है और उसके बाद जो गाइड अकेडमियाँ और जो दूसरे सहारे ढूंढते हैं बच्चे शॉर्टकट लगाने के लिए वो है। अब होना तो ये चाहिए कि साल भर में बच्चे के कम अज़ कम अगर 4 नहीं तो 3 माह अगर आप उसको छुट्टी दे रहे हैं। तालीम का निज़ाम है, इस पर कोई भी काम अभी तक इस मायनों में हुआ ही नहीं है जो तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चे को स्कूल में दाखिल कर दें और उसके बाद माँ बाप ये तवक्को रखते हैं कि बच्चा स्कूल में जाए और डिग्री लेकर आ जाए, उसकी सारी ज़िम्मेदारी जो है वह उस्तादों पर है, वो उसको पढ़ा लिखा कर एकदम डिग्री दे देंगे। वैसे तो हमारा बच्चा बहुत अक्ल कुल है, बात करता है तो बड़ी बड़ी डींगें वो मारता है और चांद तक पर पहुंचने की बात करता है। नौजवान कॉलेजों में तो उससे भी बुरा हाल है कि वो फर्स्ट ईयर में जाते ही 30 मार खां बन जाते हैं, अरस्तू बन जाते हैं, अफलातून बन जाते हैं और वो यूनिवर्सिटी में पहुंचकर फ़िलासफ़र बन जाते हैं। परसेंटेज देखी जाए तो 94, 95, इवन यहाँ तक 98% भी देखी गई। जब वो काबिलियत को चेक किया जाता है तो वो 60% भी नहीं होती। पोजीशन होल्डरों का तो उससे भी बुरा हाल है कि उन्होंने पोजीशन तो ले ली है लेकिन उनमें इतनी इस्तेदाद ही नहीं है, इतनी उनकी क़ुव्वत सलाहियत ही नहीं है कि अपना वो लोहा कहीं जाकर मनवा सकें। तो अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि क्या हमारे तरीक़ाकार इम्तहान में कहीं गलती है, या बच्चे ने कोई गलती की है, या पढ़ाने वालों ने, या फिर कापी जांचने वालों ने, या फिर कोई अंदरूनी खाना बेईमानी की गई है कि जो लाखों तालिब इल्मों में से सिर्फ 3 तालिब इल्म का जो पोजीशन या 10 तालिब इल्मों को जो पोजीशन दी गई है उनमें कहाँ ख़राबी पैदा की गई है। और सबसे ज़्यादा हैरत तो मुझे इस बात पर होती है कि एक बच्चा तालिब इल्म जब है तो मैट्रिक क्लास में वो लाखों में पोजीशन होल्डर है, उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं तालिब इल्मों की तादाद ना सिर्फ कम होती है बल्कि शोबे भी डिवाइड हो जाते हैं। वही बच्चा जिसने पहली पोजीशन ली होती है वो बावजूद इसके कि अपना मजमून सेलेक्ट करने के, क्या है वो ICS करता है या फिर वो कॉम करता है या प्री इंजीनियरिंग करता है, तो उसकी 100वीं पोजीशन भी नहीं आ रही। तो ऐसा कहाँ पर कौन सा एरर है जो उस बच्चे की टॉप करने के बाद वो हज़ारों में भी पोजीशन अप, ये वो तमाम चीज़ें ऐसे तालिब इल्म होते हैं जो सलाहियतों से आगे बढ़ते हैं। हम बात तो करते हैं चांद जाने की, साइंस की तरक्की की, और ना ही हमारे पास इखलाकियात है, ना ही हमारा बच्चे को बोलने का तरीका। इंग्लिश को हम मेयार, तालीम का मेयार करार देते कि
جو انگلش بول رہا ہے وہ قابل ہے ہماری قومی زبان. آپ جو کوئی بھی زبان بولیں، علاقائی بولیں، مادری زبان بولیں یا اپنی قومی زبان بولیں یا انگلش بولیں، لیکن کم سے کم زبان جو ہے وہ طالب علم کا جو ہے پیمانہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے نصاب کی. جدا گانا نصاب ہمارے یہاں ایک طرح کا نہیں، 20 طریقے کا نصاب موجود ہے. کہیں کوئی نصاب پڑھایا جاتا ہے، کہیں کوئی نصاب پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد تعلیم کے راستے بھی الگ الگ ہیں. ایک مدرسوں کی تعلیم ہے جس کو لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں، حالانکہ دینی تعلیم تو سب سے بڑا اہم فریضہ ہے. اس کے بعد آپ اے اور او لیول کی بات کرتے ہیں، اس کو آپ سر اوپر بٹھاتے ہیں، جو کہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ اے اور او لیول کریں گے تو آپ بہت قابل ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمارا نظام تعلیم آتا ہے جو ہمارے ملک میں چاروں صوبوں میں رائج ہے. اس کا بھی نصاب ایک نہیں ہے. پنجاب میں الگ بکس چل رہی ہیں، پشاور میں الگ ہیں، کراچی میں الگ ہیں، سندھ میں الگ ہیں. یعنی جدا گانا نصاب تعلیم نے بھی ہمارے بچوں میں شعور پیدا نہیں کیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی امیر ہے یا غریب ہے یا فقیر ہے، وہ پہنچتا تو ایک ہی قبرستان میں ہے نا اس کی جگہ. اسی طرح طالب علم جب اپنے 12 سال مکمل کرتا ہے تو پہنچتا تو وہ یونیورسٹی میں ہی ہے نا، اور وہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، اس کے شعبے مختلف ہو سکتے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہی طالب علم جو پوزیشن ہولڈر رہا ہے، بڑا اچھا ڈبیٹر رہا ہے، اور یونیورسٹی میں چند لوگوں کو وہ متاثر نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے دوران تعلیم صرف رٹا لگا کر اپنے آپ کو منوایا ہے. اکیڈمیوں میں جا کے ٹیسٹ دے کر وہ چند مخصوص چیزیں تیار کر اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے. جبکہ تعلیم کا مقصد میرے خیال میں تو شعور ہے، آگہی ہے، عقل بھی نہیں ہے. آپ میں اگر شعور ہوگا تو آپ عقل کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ میں عقل نہیں ہے، آپ میں شعور نہیں ہے، تو آپ کی عقل بھی ناقص ہو جائے گی، کیونکہ آپ اس طرح سے پرفارمنس دے ہی نہیں پائیں گے جس طرح سے آپ کو دینی ہے. تو اب اس بات کو سمیٹتے ہوئے میں مختصراً یہ کہوں گا کہ میرا آج کا موضوع ہے ہمارا نصاب اور طریقہ امتحان. تو سب سے پہلے ہمارے پورے ملک میں ایک تو پرائیویٹ اسکول، مدرسہ اور گورنمنٹ اسکول، ان کو ختم کر کے حکومت سے میں یہ درخواست کروں گا کہ تمام کو گورنمنٹ اسکول بنا دیا جائے. گورنمنٹ اسکول میں پڑھانے کی بات سب سے بڑی یہ ہوتی کہ آج کہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں کو دے رہے ہیں، وہاں پر مجبور لوگ آتے ہیں. پرائیویٹ اسکولوں کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہاں وہ بچے بچیاں جاتے ہیں جہاں پر ان کو کوئی نوکری نہیں ملتی، ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں. جبکہ سرکاری اسکولوں میں کم سے کم جو ٹیچر آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگوں کا مقابلہ کر کے تو آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ایسے استاد کو گورنمنٹ کی سطح پر یا پرائیویٹ سطح پر نہیں لینا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو کہتا ہے مجھے ٹیچر ہی بھرتی کرا دو. اب جو صرف مجبوری کے تحت ٹیچر بھرتی ہوا ہے اور جس کا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے، وہ ہمارے بچے کو کیا تعلیم دے گا؟ پہلے لوگ کیوں قابل ہوتے تھے؟ 5ویں کلاس کا جو طالب علم ہے، بوڑھا ہے، وہ آج ہمارے ایم اے کے اکول کیوں ہے؟ ان کا نصاب اتنا اچھا ہوتا تھا. اس کے بعد ٹیچر ان کو محنت کرتے تھے، ٹیوشن کا کوئی سسٹم نہیں تھا، اکیڈمیوں کا کوئی سسٹم نہیں تھا، لوگ لرننگ کرتے تھے. اور جب لرننگ آپ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بات سے دوسری بات اور دوسری بات سے تیسری بات شروع ہوتی. جب تمام نصاب ایک ہو جائے گا، استادوں کو اس کی شوق کی بنا پر لیا جائے گا کہ صرف وہی لوگ اپلائی کریں جو استاد بننا چاہتے ہیں یا بننے کے خواہش مند تھے، یا زندگی میں جنہوں نے اپنا ایم یہ رکھا تھا کہ وہ بڑے ہو کر استاد بنیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف طالب علم میں شوق پیدا ہوگا بلکہ استاد بھی اتنی اچھی کارکردگی دکھائیں گے کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ دیکھتے رہ جائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ CSS کے امتحان میں ناکام ہو گیا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب میں ایم اے یا MSc کر ٹیچر لگ جاؤں گا، لیکچرر لگ جاؤں گا، اور میں اپنا گزارا اس طریقے سے کروں گا. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ کو کوئی روزگار نہیں ملا تو آپ قوم کے بچوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ، آنے والی نسل کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں کہ ہمارا سسٹم بہت اچھا ہو گیا، ہمارے ہاں بہت پڑھائی جاری. پڑھانے سے بچہ کبھی بھی قابل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو شوق پیدا نہ کر دیا جائے.
اور میری نظر میں تو اچھا طالب علم وہ ہے کہ جو اپنے استاد کو بھی کتابیں کھلوا دے، یعنی کہ جس وقت ٹیچر جائے تو اس کو یہ پتہ ہو کہ یہاں بچے جو ہیں پوچھنے والے ہیں، وہ بغلے نہ مچائے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں پڑھ کے نہیں گیا تو مجھے جو ہے وہ باتیں کی جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ٹیچر آیا ہے لیکچر کی شکل میں یا جس کی میں آ کر ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں اور نصاب پر، اور کہتا ہے کہ یہ نالج ہے، یہ نالج نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے ایسی نالج دینی تو پھر کہا کریں کچھ بھی آپ پڑھ کے آ جائیں، نصاب پر اتنا محنت کیوں کی جاتی، اس کو سلیکٹ کرنے میں اتنی لوگوں کو کیوں بٹھایا جاتا ہے، اس کا انتخاب ایسے کیوں کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی کتابوں کا نصاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں دی گئی ہیں اس کے لیے آپ کے پاس اتنی معلومات ہو کہ اس کتاب سے بھی ہٹ کر اس پر ایک کتاب لکھ دیں۔ اگر فرض کریں کہ کسی کی سوانح عمری ہے تو اس کو اتنا دلکش انداز میں چھوڑیں وہاں پر کہ، اور پھر اس کے ساتھ بچوں سے کہیں کہ جائیں آپ آگے اپنے طور پر 10 لائنیں 5 لائنیں اس رائٹر کے بارے میں، اس شاعر کے بارے میں، یا یہ جو فارمولہ ہے یہ کیسے اڈاپٹ ہوا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے، اس کا نام ڈھونڈ کے لائیں۔ انگریزی میں جو ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ کتاب لے کر ٹیچر کھڑا ہو گیا اور بچے بھی اتنے ماشاءاللہ باشعور ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں اردو میں ٹرانسلیشن کر دیں۔ ٹرانسلیشن کبھی بھی اصل کا متبادل نہیں ہوتا۔ ٹرانسلیشن اگر کر بھی دیا جائے اور بچہ وہاں ایگزامس میں بیٹھا ہے تو ٹرانسلیشن کی مدد سے کیسے سوال سالو کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر نالج ہی نہیں ہوگی۔ اگر اس کے ذہن میں کوئی جملہ خیال آئے گا بھی اردو زبان میں تو اس کو تو یہی مسئلہ ہوگا کہ میں جملہ کیسے بناؤں گا۔ آ کر بڑے بڑے جو ٹیچرز ہیں وہ اردو میں ان کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ لینگویج کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں سائنس مضامین کی تو آپ ان کو کلیے بتائیں، فارمولہ بتائیں، کم سے کم ان کو یہ شعور دے دیں کہ جو اس ایکسرسائز میں ایک جیسے سوال ہیں وہ گروپ کی شکل میں الگ الگ کیجئے اور جو فارمولہ دیا گیا اس کے تحت کیجئے۔ بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ گائیڈ خرید کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جبکہ آسان طریقہ ہے کہ اگر ایکسرسائز میں جو سوالات دیے گئے اس کی اگزامپل موجود ہوتی ہے، صرف جو ہے اعداد کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس اگزامپل ہے تو کچھ بھی آپ کو دے دیا جائے اس سے آپ سوال حل کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہوتا ہے کہ امتحان کے اندر جب اگر اگزامپل میں سے سوال آ گیا تو نہ صرف بچے بلکہ والدین بھی کہتے ہیں کہ آؤٹ آف کورس ہے، کیونکہ انہوں نے اگزامپل کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا، کبھی ٹچ ہی نہیں کیا ہوتا، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتاب میں اگزامپل بھی دی گئی ہے اور اس سے بھی ایگزامس میں سوال آ سکتا ہے۔ بائیولوجی پڑھاتے وقت ہمارے ہاں کوئی تجربہ نہیں ہوتا، پریکٹیکل کے 30 نمبر رکھے ہوئے، نہ پرائیویٹ کالجوں میں تو یہاں تک ہے کہ وہ ایگزامنر کو بٹھا کر چیزیں ویزیں کھلا کر اور نمبر لگوا دیتے ہیں۔ تو بھائی جب آپ نے پریکٹیکل کروانا ہی نہیں ہے تو پریکٹیکل نصاب میں کیوں رکھیں گے؟ پریکٹیکل کا ایک دن باقاعدہ ہمارے دور میں مقرر ہوتا تھا، اور اس دن ہم صبح سے لے کر شام تک تقریباً اگر 3 ہمارے فزکس کیمسٹری بائیولوجی کا پریکٹیکل ہے تو وہ ہوگا الگ الگ دن، ایک گھنٹے بائیولوجی کا ہوگا، پھر فزکس کا ہوگا، پھر کیمسٹری کا ہوگا، اور پھر بچے لرننگ کرتے تھے۔ اب پریکٹیکل کاپی بنانی ہے تو وہ دیکھ کر بنانی، یا بنی بنائی کاپی مل گئی تصویر، وہاں تو یہ ہوتا تھا جو ہم پریکٹیکل کر رہے ہوتے تھے وہ ساتھ ساتھ لکھتے تھے۔ مگر اب ایسا کوئی قانون نہیں ہے، بازار میں بنی بنائی کاپیاں ملتی ہیں، بچے بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ استادوں نے تو کبھی پریکٹیکل کیوں نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں کہ جب اگر پریکٹیکل کرانا شروع کیے تو سامان خریدنا پڑے گا، سامان ہوگا تو اخراجات بڑھ جائیں گے، تو پھر آپ نے پریکٹیکل نہ رکھے نا، آپ سیدھا سیدھا ان کو تھیوری پڑھائیں۔ یہاں تک کہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھی پریکٹیکل کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے، تو پھر آپ پریکٹیکل کا نام کی جب وہ فیلڈ میں اترتے ہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ آئی سی ایس کرتے ہیں، آئی کام کرتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ بینک میں چلے جاتے ہیں ان کو آؤٹ پٹ اور ان پٹ جو ہے اس کا نہیں پتہ ہوتا، ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ اب ان کو کہا جاتا ہے کہ تجربہ لائے۔ اب جس نے 12 14 16 سال پڑھا ہے اس کے بعد وہ تجربہ کہاں سے لائے گا فوری طور پر؟ تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جو بینک میں جانا چاہتا ہے ان کو ہفتے میں 2 دن بینک میں بھیجیں، اور ایک باشعور آدمی ان کو چیک کرے، کسی چیز پر بھی کر رہے ہیں کہاں سے وہ جابر بن حیان کو دیکھ لیں، کیمسٹری کا وہ بانی ہے، دور دراز عرب کے علاقے میں وہ پیدا ہوا ہے، اور جو آج چیزیں ہم خضاب ہو گیا، وارنش ہو گئی، یہ تمام چیزیں کس کی ایجاد ہے؟ جابر بن حیان کی۔ آج بھی وہ مغربی دنیا میں مشہور ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کو کوئی ایکٹیویٹیز نہیں دی جاتی، سالہ سال ان کو بٹھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، کبھی وہ کلاس لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے، کبھی
کبھی انسان کا دل نہیں چاہتا تو کم سے کم ان کو گاڑیاں کالجوں میں موجود ہوتی ہیں، کسی لائبریری کا وزٹ کرایا جائے، وہاں جو دیمک لگی کتابیں کھا رہی ہیں ان کو دیکھیں اور کہیں کوئی 5 کتابیں آپ پڑھیں، اس سے کم از کم 2 3 صفحے پڑھیں، اس کے مصنف کو آپ جانیں، نالج کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ علم کے معنی نالج ہے، معلومات ہے، آگہی ہے۔ جب تک آپ کے پاس آگہی نہیں ہے تو چند سوال کیا کر لیں گے جو 3 گھنٹے میں آپ نے کیے، وہ بھی ادھر ادھر سے پوچھ کر، تو اس سے تو آپ کی نالج میں اضافہ نہیں ہوگا، اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ گولڈ میڈلس لینے والے بھی اور تمغے لینے والے بھی، ہمیں تو 10 برس ہو گئے جو ہمارے سامنے لیتے رہے، وہ کئی بچے نظر ہی نہیں آتے کسی فیلڈ میں۔ ایک بچہ آیا تھا، اس نے عمر کے لحاظ سے تو وہ کافی بڑا تھا، اس نے اے لیول کے اندر سارے گریڈ لیے تھے، لیکن اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کے پاس قابلیت ہی نہیں ہوتی، اور لوگ ماسٹرز کرنے کے بعد ادھر ادھر چھپتے پھرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ سوالاون گائیڈ ان کے پاس ہوتی ہے، اسے سوال جواب یاد کیا اور اس کو لکھ دیا۔ اگر ان سے پوچھ لو کہ آپ نے یہ ناول پڑھا ہے، کہتے ہیں ناول تو ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے تو فلاں گائیڈ دی تھی، اس میں بڑا اچھا دیا ہوا تھا، خود لکھ دیا۔ تو جب آپ نے ناول ہی نہیں پڑھا تو دوسرے کا لکھا ہوا آپ نے تو آپ میں کیا قابلیت ہوگی؟ آپ لیکچرر بنیں گے یا ٹیچر استاد بنیں گے تو آپ اس طالب علم کو کیا بتائیں گے کہ جس نے غلطی سے وہ ناول پڑھ لیا ہے؟ آپ اس کو سوال جواب حل کرائیں گے۔ اگر وہ پوچھ لے کسی افسانے کے بارے میں، افسانہ نگار کے بارے میں، تو آپ کیا بتائیں گے؟ کچھ بھی نہیں بتا سکتے آپ، کیونکہ آپ نے تو سوال جواب یاد کیے تھے، آپ نے اپنے علم میں اضافہ نہیں کیا تھا۔ ابھی آپ کسی سے بھی ماسٹر کر لیں، کہتا ہے جی ہاں نے لی ہیں، بڑی اچھی ہیں گی، بڑا اچھا موضوع ہے، اس میں بڑے اچھے دیے گئے۔ اگر خود اپنے خیالات نہیں لکھ سکتے تو آپ کو ماسٹر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انگلش میں تو اس سے بھی برا حال ہے کہ ٹیچر نہ تو گرامر کروا سکتے ہیں، گرامر از دا لینگویج آف سائنس، نہ وہ سبق پڑھا سکتے ہیں، نہ وہ اس کو آسان انگلش میں لکھوا سکتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ ہمارے بچوں کو اردو آتی ہے نہ انگلش آتی ہے۔ جب وہ باہر جاتے ہیں تو اس کو آئٹس کی تیاری کروائی جاتی ہے تو ان کو اس میں بھی کچھ نہیں آتا، کیونکہ استادوں نے 12 سال تک پڑھایا ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں استاد کی بھی غلطی ہے، والدین کی بھی غلطی ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری شاگرد کی ہوتی ہے کہ شاگرد کبھی اپنے استاد سے یہ ملنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ سر آپ یہ مجھے چیز سمجھا دیجئے۔ اگر 3 4 طالب علم استاد کے پاس جائیں گے تو استاد کی تو آٹومیٹکلی تیاری ہو جائے گی، مگر وہ کہتا ہے کہ کلاس لینے کے بعد تو میں نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا، مجھے طالب علم سے کیا کام۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا بورڈ یونیورسٹی کا سسٹم ہے۔ اگر ہم سیمسٹر سسٹم کر دیں تو بچہ ریگولر بھی ہوگا۔ ٹیچر کے پہلے استاد کے قریب طالب علم ہوتا تھا تو لرننگ کرتا تھا۔ شبلی نعمانی نے سلمان ندوی کو ایسے تو تیار نہیں کر دیا۔ آج بھی آپ سیرت کی کتابیں پڑھ لیں، آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ شبلی نعمانی نے کہاں سے چھوڑی ہے اور سلمان ندوی نے کہاں سے مکمل کی ہے۔ تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ استاد اور شاگرد میں جذبہ ہوتا تھا، لگن ہوتا تھا، وہ ایک کھیپ تیار کرتے تھے اپنے آنے کے بعد کہ اگر ہم نہیں ہوں گے اب ادب کہاں ہے۔ اور اب سائنس کی باتیں ہوتی ہیں، جسے دیکھو چاند پر پہنچ رہا ہے، چاند دیکھنے کی باتیں کر رہا ہے، اور جب وہ گفتگو کر رہا ہے تو وہ کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ سائنسدان ہے یا اس نے سائنس قریب سے بھی گزری ہوگی۔ وہ اردو والا آیا تھا، وہ انگریزی والا آیا تھا، یہ تو بچوں کی لینگویج ہوتی ہے، تو وہ کیا تعلیم دیں گے، کیا تعلیم حاصل کریں گے؟ اگر بعد میں وہ غلطی سے استاد بن گئے تو ایسے ہی شاگرد پیدا کریں گے جیسے وہ خود شاگرد تھے۔ تو سب سے بڑی ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں آپس میں لڑنے کے بجائے اپنے ملک کی ترقی کے لیے تعلیم، انصاف اور سب سے بڑھ کر بھائی چارہ پیدا کرنا ہوگا۔ لڑائی سگے بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اختلاف جو ہوتا ہے وہ بنیادی چیز ہے۔ وہی ارسطو جس کو افلاطون نے اس قابل کیا اور اس نے بعد میں ہی اپنے استاد پر سب سے پہلی تنقید کر دی۔ تو یہ ہوتے ہیں استاد و شاگرد۔ وہی مرزا فرت اللہ بیگ ڈپٹی نذیر احمد سے پڑھا اور ان پر کچھ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی لکھ دیا، اور ایسی انہوں نے خاکہ لکھا کہ اس کے بعد اردو ادب میں نہ اس سے پہلے کوئی موجود تھا نہ بعد میں موجود تھا، کہ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا شاگرد ملتا جو ہمارا خاکہ لکھتا۔ لوگ پڑھاتے ہیں، نہ پڑھنے کو تیار ہیں، سوال جواب سوال جواب سوال جواب، اکیڈمیاں، ٹیسٹ، یہ کبھی بھی نالج کو آپ کی امپروف نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ماحول پیدا نہیں کریں گے۔
کہتے ہیں جی جھوپڑی والے کے بچے نے پوزیشن لے لی رٹ رٹا کے، اب وہ بیچارہ آگے پڑھے گا کیسے؟ پوزیشن دی اس کو اسی لیے کہ یہ آگے بڑھ ہی نہ سکے، یہ آگے نکل ہی نہ سکے۔ ایک دفعہ تو کامیاب ہو گیا، وہ فرسٹ ایئر میں کیسے داخلہ لے گا؟ تعلیمی اخراجات اس کے کون اٹھائے گا؟ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ تعلیم کے لیے تو پیسہ ایڈجسٹ کہاں کریں گے؟ کم سے کم اگر ایسا غریب کا بچہ ہوا ہے تو آپ اس کو کسی کریڈٹ کالج میں ڈالیں مفت میں، تاکہ اس کو ماحول تو میسر آئے۔ وہ فرسٹ جب کالج سے پڑھنے کے بعد ماحول میں جائے تو اس کو اٹھنا بیٹھنا تو آ جائے۔ ڈگری لے کے تو وہ نہیں گھومے گا، اس کو تو لوگ یہی کہیں گے۔ یہاں تو کانسیپٹ ہے کہ موچی کا بیٹا ڈاکٹر کیوں بن گئے؟ کیوں بھائی موچی کا بیٹا ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتا؟ اس کے باپ کے دور میں اتنی سہولتیں نہیں تھیں۔ ہم اپنے موضوع کا اختتام کرتے ہوئے اس طرف آتے ہیں کہ اگلی دفعہ ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کہاں کہاں خرابی ہے اور اس کو کس حد تک دور کیا جا سکتا ہے۔